बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगातों में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तर साजिशों, हथकंडों और सदारती रेफरेंसेस के बावजूद जालिमों काजी आ गया है। जी हाँ, आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का बतौर चीफ जस्टिस ये दौर कैसा होगा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात कैसे होंगे, नई सुप्रीम कोर्ट किस तरह से रिएक्ट करेगी, कितना इंसाफ का निज़ाम बेहतर होगा और क्या चीफ जस्टिस तहरीक इंसाफ और पीडीएम की जमातों के दरमियान बैलेंस को कायम रख सकेंगे। वो जो सुप्रीम कोर्ट में बेंच फिक्सिंग है और चीफ जस्टिस का जो जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट है, उस हवाले से काजी फाइज ईसा किस किस्म के रिफॉर्म्स करने में कामयाब हो सकते हैं, मुस्तकबिल की सुप्रीम कोर्ट कैसी होगी और सबसे बढ़ के काजी फाइज ईसा कौन है और वो चीफ जस्टिस के ओहदे तक कैसे पहुंचे। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात का जवाब तलाश करेंगे। तो सबसे पहले तो काजी फाइज ईसा ने आज अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने उस शख्स से ओहदे का हल्फ लिया है जिस शख्स ने उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस फाइल किया था, यानी कि डॉक्टर आरिफ अलवी। तो ये काजी फाइज ईसा की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने उसी शख्स जिसने उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाया था उससे अपने ओहदे का हल्फ लिया है। अब जब ये हल्फ लिया जा रहा था तो एक तरफ निगरान वजीर आजम जिसका ताल्लुक बलोचिस्तान से है और दरमियान में एक सदर जिसका ताल्लुक सिंध से, कराची से है, और एक चीफ जस्टिस जिसका ताल्लुक बलोचिस्तान से है। ये पाकिस्तान के विफाक की एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी। ये एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन होगा कि प्राइम मिनिस्टर इंटरिम बलोचिस्तान से, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान से और चेयरमैन सेनेट वो भी बलोचिस्तान से। अगर कभी अलवी साहब की छुट्टी हो गई तो इस मुल्क के अंदर एक बलोच इस्टेब्लिशमेंट भी वजूद में आ सकती है। बहरहाल ये सब पाकिस्तान के फ्लेवर हैं, इसको इलाकाई तासुब से हमें बालातर होकर देखना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि काजी फाइज ईसा का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त उन्हें एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट जज के तौर पर देखा जाता है। काजी फाइज ईसा का बैकग्राउंड ये है कि ये बलूचिस्तान में पैदा हुए, इनके बाओ-अजदाद का ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाके से था और फिर ये अफगानिस्तान से हिजरत करके पशीन में आबाद हुए। इनके दादा कल्लात रियासत के वजीर आजम थे और इनके वालिद साहब कायद आजम के बड़े करीबी साथियों में शुमार होते थे। इन्होंने ओ लेवल्स कराची ग्रामर स्कूल से किया, लॉ की डिग्री इन्होंने लंदन से हासिल की और ये इस मामले के अंदर पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक खुशकिस्मत इंसान है कि बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट इनकी पहली तैनाती थी। बतौर एक जुडिशियल ऑफिसर के तौर पर, चीफ जस्टिस के तौर पर ये तैनात हुए। बराह रास्त ये आम जज नहीं बने, बराह रास्त ये बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस के तौर पे इन्होंने आगाज लिया और फिर ये 2014 में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बने। जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो ड्यूरेशन होगा बतौर चीफ जस्टिस ये अक्टूबर 2024 तक रहेगा, लेकिन ये जो एक साल है ये यकीनन हंगामा खेजी का साल होगा और बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स सुप्रीम कोर्ट को घेरे में लेकर रखेंगी। और इससे बढ़ के काजी फाइज ईसा पर जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है या उनका जो खौफ है उसकी बुनियादी वजह उनका एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है।
اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیہیویئر، اینٹی اسٹیبلشمنٹ فیصلے یہ بنیادی طور پہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول شخصیت نہیں تھے. اسی وجہ سے ان کا میڈیا ٹرائل کیا گیا، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو صدارتی ریفرنس کے ذریعے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، مگر یہ تمام حربے ناکام رہے. اب قاضی فائز عیسیٰ کے وہ کون سے ایسے فیصلے ہیں جو تنازع کی وجہ بنے؟ سب سے پہلا تو قاضی فائز عیسیٰ نے ایک کوئٹہ کمیشن کی رپورٹ پبلش کی جس میں انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی پرفارمنس کے اوپر، نیکٹا کی پرفارمنس کے اوپر شدید اعتراضات، تحفظات اٹھائے، اور اسپیشلی اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب کا جو ملاقاتیں تھیں کالعدم تنظیموں کے نمائندوں سے، اس کو بھی انہوں نے کویسچنئر بنایا. پھر اس کے بعد ایک مشہور فیض آباد دھرنا کیس تھا جس کے اندر آرمی چیف سے کہا گیا کہ وہ آئی ایس آئی، آئی بی ایم آئی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے افسران جو سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں، جو اپنے آئینی حدود سے رول سے تجاوز کر رہے ہیں اور ایک سیاسی مخصوص جماعت کی حمایت کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اس فیصلے کے اوپر بھی بہت ساری تنقید کی گئی کہ جب براہ راست انٹیلیجنس ایجنسیز کو ٹارگٹ کیا گیا، اور آج تک ایک نظر ثانی اپیل فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. اس کے بعد فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے بھی انہوں نے اس بینچ کے اندر مخالفت کی کہ ملٹری کورٹس نہیں ہونی چاہیے، اور جو چیف جسٹس کا از خود نوٹس لینے کا جو اختیار ہے، اتھارٹی ہے، اس کے اوپر بھی ان کے تحفظات رہے. ڈیم فرنٹ کی بھی یہ بہت مخالفت کرتے رہے. تو ان کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے یہ بنیادی طور پر پاکستان کی فوج کو پسند نہیں ہے. اب جب سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ان کو روکنے میں ناکام رہی تو پھر ہم نے یہاں تک دیکھا کہ ان کو کسی بینچ کا حصہ نہیں بنایا جا رہا تھا، کسی بڑے مقدمے میں شامل نہیں کیا جا رہا تھا. یہ ایک چیمبر ورک کر رہے تھے اور ایک فیصلہ تھا، مطلب ثاقب نثار صاحب کے ساتھ یہ ایک بینچ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کچھ ریمارکس دیے تو ان کو فوری طور پر بینچ سے علیحدہ کر دیا گیا. تو یہ ان چیمبر بھی کام کر رہے تھے. بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے، از خود نوٹس لینے کے حوالے سے ان کی اپنی ایک سوچ ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ انگریزی اخبارات کے اندر آرٹیکل رائٹنگ بھی کرتے ہیں. بینکنگ ہو، سول مقدمات ہوں اور ماحولیات ہو، یہ سارے کے سارے جو شعبہ جات ہیں یہ ان کی ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہیں اور ان موضوعات کے اوپر یہ آرٹیکلز بھی لکھتے رہے. لیکن ان کے اوپر ایک اور تنقید بھی ہے، اور وہ تنقید یہ ہے کہ حدیبیہ پیپر مل کیس کے اندر شریف خاندان کو انہوں نے بہت بڑی ایک سپورٹ دی اور اس مقدمے میں ریلیف دیا جو ان کے اوپر ایک تنقید کی جاتی ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیسے بیہیو کرے گی. جس طرح عمر عطا بندیال صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ انصاف کورٹس ہیں، تو کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے کیا اب شریف کورٹس بننے جا رہی ہیں، زرداری کورٹس بننے کے لیے جا رہی ہیں؟ یہ بیلنس کرنا پڑے گا. ایک ایسے وقت کے اندر وہ چیف جسٹس بننے کے لیے جا رہے ہیں جہاں پر 90 روز کے اندر انتخابات نہیں ہو رہے پاکستان کے اندر، شخصی آزادیوں کے اوپر ایک بہت بڑا آپریشن کیا جا رہا ہے، اور اسپیشلی تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں ان پہ 200 سے زائد مقدمات قائم کیے گئے ہیں، لوگوں کو مسنگ پرسن بنایا جا رہا ہے. تو ایسے ٹائم کے اندر قاضی فائز عیسیٰ کیا اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانے کی جرت صلاحیت رکھتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہوگا. اب یہاں پہ ایک امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب بنیادی طور پر قاضی فائز عیسیٰ کی لڑائی جو تھی وہ پرانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی. وہ صرف جنرل باجوہ تھے اور جنرل فیض صاحب تھے. آج جنرل عاصم منیر کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک نیا ڈی جی آئی ایس آئی ہے اور فوج اچھے تعلقات چاہتی ہے چیف جسٹس کے ساتھ. بٹ کیا واقعی ایسا ہے؟ اور یہ جو اچھے تعلقات ہیں یہ کس قیمت کے اوپر ہوں گے؟ اور کون سی ایسی فیور ہے جو چیف جسٹس کے طور پہ قاضی فائز عیسیٰ آرمی چیف کو دے سکتے ہیں، یا آرمی چیف کتنی سپورٹ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ ایک بڑا سوال ہوگا.
لیکن کیا واقعی جو نیریٹو بیچنے کی کوشش کی گئی کہ بنیادی طور پر جو ریفرنس تھا وہ عمران خان کی وجہ سے تھا اور عمران خان سب ملبہ باجوہ اور فیض پر ڈالتے رہے، تو کیا قاضی فائز عیسیٰ اتنے بچے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ فوج کیسے کام کرتی ہے؟ کیا فوج کے اندر جو فیصلے ہیں وہ انڈیویجولز کے طور پہ لیے جاتے ہیں یا بطور انسٹیٹیوشنز لیے جاتے ہیں؟ مثال کے طور پہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف ایک فیصلہ آیا کہ ان کو پھانسی دی جائے، ڈی چوک میں لٹکایا جائے، فوج نے کیسے ریاکٹ کیا؟ آج آپ باجوہ صاحب کے خلاف یا جنرل فیض کے خلاف اگر کارروائی کریں گے تو فوج کیسے ریاکٹ کرے گی؟ اگر فوج ان کا ڈیفنس کرے گی تو وچ مینز کہ فوج بطور ایک ادارہ ریاکٹ کرتی ہے، ایکشن لیتی ہے، وہاں پہ انڈیویجولزم نہیں چلتا، کسی کی پرسنل چوائسز نہیں ہوتی۔ آلدو کہ فیورٹس اسٹیبلشمنٹ کے ہر دور میں ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز کسی انڈیویجول کے کھاتے میں ڈال دی جائے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بڑا مشکل وقت ہوگا، اور اس مشکل وقت کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو تیار رہنا چاہیے کہ کسی بھی وقت قاضی فائز عیسیٰ کو ان کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے، ان کے خلاف کوئی کیمپین لانچ کی جا سکتی ہے، اور یا پھر ایک لیگل آئینی ایک نیا بحران کریٹ ہو سکتا ہے، چاہے اس کی بنیاد انتخابات ہو۔ اب اس سے بڑھ کے ایک اور چیلنج یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایک ڈیوائیڈڈ سپریم کورٹ ہے، کچھ مخصوص ججز ہیں ان کو ٹارگٹ کر دیا گیا میڈیا کیمپین کے ذریعے کہ تحریک انصاف کے ججز ہیں۔ اب قاضی فائز عیسیٰ جب اپنی کچن کیبنٹ بنائیں گے تو وہ کیبنٹ کیسی ہوگی، ان میں کن لوگوں کو نمائندگی دی جائے گی، جو بینچز بنائے جائیں گے وہ کتنے نیوٹرل کتنے فیئر ہوں گے، یہ ایک سوال ہے، اور کیا وہ اپنی پاورز کو از خود نوٹس کے حوالے سے سلنڈر کریں گے، بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے سلنڈر کریں گے، اور جو ایک بوجھ بن چکا ہے سپریم کورٹ پر مقدمات کا، جس کا اعتراف عمر عطا بندیال صاحب بھی کرتے رہے کہ ایک بڑی تعداد کیسز کی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، تو کیا وہ ان کیسز کو ہینڈل کر لیں گے؟ اور ایک جو آخری بڑا چیلنج ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ہے، اور اس واپسی سے متعلق وہ قانونی معاملات ہیں کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ این آر او دیں گے نواز شریف کو، زرداری کو؟ کیا یہ تصور کیا جائے کہ عمر عطا بندیال صاحب اگر پرسپشن کے طور پر کہ وہ تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے تھے، تو کیا قاضی فائز عیسیٰ عمران خان صاحب کے مخالف چلیں گے، مخالف سمت میں چلیں گے، اور کیا یہ بات قابل اطمینان ہوگی؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کس طریقے سے شریف خاندان کے مقدمات کو ہینڈل کیا جائے گا، ٹریٹ کیا جائے گا۔ بٹ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آئین پاکستان کی 50ویں برسی پر قاضی فائز عیسیٰ وہ واحد جج تھے جنہوں نے پارلیمنٹ میں جا کر خطاب کیا، اور اس خطاب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ آپ ان چوروں کے ساتھ بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر جا رہے ہیں آئین کی بالادستی کے نام پہ، تو بڑا غلط پرسیپشن ہے۔ مگر اس کے بعد ہم نے کچھ اور مناظر بھی دیکھے، جڑاوالا کے اندر ایک سانحہ ہوا، کرسچن کمیونٹی کو ان کے گھر جلائے گئے، تو اس پر بھی ہم نے دیکھا کہ بطور سپریم کورٹ کے جج وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ باقاعدہ طور پر جڑاوالا گئے، انہوں نے کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ایک اظہار ہمدردی کیا۔ تو اس سے لگ یہ رہا تھا ایک جوڈیشل ایکٹیویزم سپریم کورٹ کے اندر ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ بڑھے گا، ایکسپینڈ کرے گا، اور اس کی ایکسپینشن کس کس کو اپنی لپیٹ میں لے گی یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے نئی اسٹیبلشمنٹ، نیا چیف جسٹس، نیا ملٹری فارمولا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا، اور نئی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ، یہ کیا اکٹھے مل کر کام کریں گے؟ اور اس سے بڑھ کے جو آج کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہیں، کیا ان لاڈلوں کا خیال چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ رکھ پائیں گے؟ اور کیا وہ سپریم کورٹ جس کو متنازع بنا دیا گیا یا وہ بن گئی ہے، کیا وہ اس کی ساکھ کو، انٹیگریٹی کو بحال کر سکیں گے؟ ایک بڑا کوشچن مارک ہے۔ کیا وہ بھی ایک پارٹی کے نمائندے کے طور پر ریاکٹ کریں گے، یا پھر وہ ایک نیوٹرل سپریم کورٹ بنائیں گے جو ہر کسی کو قانون کے دائرے کے اندر لے کر آئے گی، کسی کے ساتھ کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا، کسی سیاسی جماعت کے لیے کوئی اسپیشل این آر اوز نہیں ہوں گے،
کوئی سلیکٹیونیس نہیں ہوگی اور بلکہ اکراس دی بورڈ لوگوں کو ٹریٹ کیا جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو جگاتوں کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.